वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और प्रोग्राम का ये सेगमेंट भी बड़ा अहम सेगमेंट है जी। सोशल मीडिया का दौरा है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, ये सब कुछ चल रहा है। कंपटीशन की दौड़ है, नफ्सा नफसी का आलम है। ऐसे में हमारे जो हम पेरेंट्स हैं, हमारे लिए बच्चों की परवरिश, उनकी जहनी, उनकी जज्बाती, उनकी अखलाकी तरबियत, ये सब वालिदैन के लिए एक चैलेंज बन चुकी है इस मौजूदा दौर में। इस चैलेंज से किस तरह से नबर्द आज़मा होना है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पर इनवाइट किया है कि हम अपने बच्चे की जदीद ज़ाहिर है इस ज़माने के साथ, इस जिद्दत के साथ भी हमने तरबियत करनी है। और हमारा दीन इस्लाम क्या हमें अहकामात देता है, और इस्लाम के अकॉर्डिंग, अपने मज़हब, अपने दीन और कुरान पाक की तालीमात के अकॉर्डिंग हमने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह से करनी है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर हमने इन्वाइट किया है प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग जमात इस्लामी जनाब समीना सईद साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जैसे कि मैं बता रही थी समीना सईद साहिबा के ये चैलेंजेस दरपेश हैं, एज ए मदर मुझे भी हैं, आपको भी हैं, और बहुत सारे इस वक्त जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी हैं, कि हमने अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी भी सिखानी है, इस जदीद दुनिया की जो जिद्दत है उसके साथ भी लेकर चलना है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो दीन इस्लाम, उसकी जो तालीमात हैं, कुरान करीम में जो तालीमात हैं, अल्लाह पाक का जो हुक्म है, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों की तरबियत करना एक चैलेंज बन चुका है हम सब के लिए। क्या कहेंगी आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही एक समझें कि अहम टॉपिक और इस वक्त की जो समझें कि इस दौर का तकाज़ा है, क्योंकि बहुत सारी माएँ जो हैं और पेरेंट्स जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान भी नज़र आते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारी रहनुमाई की है और औलाद को एक अमानत के तौर पर पेश किया है। यानी कि औलाद जो है वो वालिदैन के पास एक अमानत है, और ये भी कहा गया है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल, कि यानी कि यानी कि जो रैयत है, मेरी औलाद मेरी रैयत है, तो मैं उसके लिए जवाबदेह भी हूँ। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें बहुत सारी दुआएं भी सिखाई गई हैं। यानी कि अपने ज़ोज के लिए और अपनी औलादों के लिए दुआ है कि वो अल्लाह ताला उनको हमारी आंखों की ठंडक बनाए। तो जो इस वक्त की जो चैलेंजेस हैं ना, वो ये हैं कि एक तो हमने बच्चों के करियर के ऊपर फोकस कर लिया और उनकी तरबियत को हमने निगलेक्ट कर दिया। यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ना वो ये बन जाए, और उससे पहले उसकी जो उसका किरदार है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके ऊपर हमें क्या काम करना है, हम इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात यह है कि इतनी तेज़ी से जो बदलती दुनिया है ना, इस दुनिया के अंदर वालिदैन ने बच्चों को, बजाय इसके कि वालिदैन जो है वो बच्चों के साथ अपनी कोई बाउंडिंग बनाएं, वो बाउंडिंग जो है वो भी कमज़ोर हो गई है। वालिदैन की बाउंडिंग, फिर उन बच्चों की बाउंडिंग जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जोड़े। यानी कि हम मुसलमान हैं और हमारा जो एक यकीन और एक उसका जो लेवल है अपने रब से एक ताल्लुक़ का, वो कमज़ोर है कहीं ना कहीं, बल्कि लगता है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि हमने जब दुनिया को अपना सब कुछ मान लिया ना, करियर को सब कुछ मान लिया कि जी वो करियर बेस ही सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं, तो उसमें हम अपने अदारों में भी देखते हैं कि किरदार की कहीं पर भी उसको फोकस नहीं किया जाता, अखलाकियात को फोकस नहीं किया जाता, और जो हमारी समाजी और वो ज़िम्मेदारियां हैं उनको हम फोकस नहीं करते। तो इसमें जो वालिदैन है ना, इस वक्त उनको सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और उसमें मैं ये कहती हूँ हमेशा के बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर वो माएँ जो आज के दौर में, जिनके जी जनरेशन जिसको हम कहते हैं, जेन जी कहते हैं, उनके बच्चे जो हैं, उससे पहले वाली जो जनरेशन है, उनको अपने बच्चों के साथ एक राब्ता, एक ताल्लुक़ बनाना चाहिए। और आज का जो बच्चा है ना, वो देखें, मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं जी आज की नस्ल जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है, आज की नस्ल किसी की बात नहीं सुनती। ये तो समीना सईद साहब, ये तो हम हर ज़माने में, हमारे ज़माने में जब हम छोटे हाँ थे, जी, वो उस तो वक्त हमारे कहा जाता था, हमारे दादा दादी बड़े जो थे वो ये कहा करते थे। लेकिन उस वक्त ये था कि इतना बिगाड़ नहीं था। हाँ, उस वक्त ये था कि जो दादा दादी थे ना, बच्चे उनके पास बैठते थे, दादा दादी बच्चों को वक्त देते थे, वालिदैन बच्चों को वक्त देते थे। वो मेरा नेक्स्ट आपके साथ यही मैं क्वेश्चन था कि वो जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था,
اس میں آٹومیٹیکلی بچے کی ایک گروتھ، ان کی وہ جو تربیت تھی وہ اتنی اچھی ہو جاتی تھی، کیونکہ اس میں بڑے ساتھ ہوتے تھے، اس میں دادا دادی ہوتے تھے، اس میں چچا ہوتے تھے، اس میں آپ کے تایا ہوتے تھے، آپ کی پھپھو ہوتی تھیں، وہ جو آپ کی ہر لمحہ اصلاح کرنا، پھر آپ کی مائیں جو ہیں اس طرح سے وہ جابس کرنا، گھروں سے باہر نکلنا، کمائی کرنا، وہ والا اب تو بہت ہی زیادہ یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ لیکن دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا نا، اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے سارے ہاتھ بچے کو پالش کر رہے ہوتے تھے، بچے کو نکھار رہے ہوتے تھے، بچے کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں چینج ہوتی گئیں اور سنگل فیملی سسٹم آ گیا، جب سنگل فیملی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بھی جاب کر رہا ہے، ماں بھی جاب کر رہی ہے، لیکن اس ماں اور باپ کی جاب کے دوران پھر ان کو کچھ ایسے اصول، کچھ ضابطے جو ہیں وہ وضع کرنے چاہیے کہ ان کو ایک تو اسکرین ٹائم جو ہے وہ اس کی کوئی ٹائمنگ مقرر کرنی چاہیے کہ بچے کو صرف اسکرین کے حوالے کر دیا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں سمینہ سعید صاحبہ؟ ہم نے گھروں میں ہم نے کورین جو ہیں وہ بچوں کے لیے میڈس رکھی ہوئی ہیں، فلپینی رکھی ہوئی ہیں، ہم نے وہ ساری، وہ اگر میڈس ہم نے گھر میں ہائر کی ہوئی ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو آپ سمجھ سکتی ہیں وہ ان کا اس دین اسلام سے کیا تعلق، ان کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق۔ بات ہے، اسی لیے تو ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں نا یہاں پہ آج بیٹھ کے، کہ جن لوگوں نے کورین یا فلپینیز میڈز رکھی ہوئی ہیں وہ تو اس چیز کو فوکس ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کل کو کیا بن کے سامنے ہوگا، یعنی کہ وہ ان کی تو سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ اس کے لیے میں استعمال کرنا چاہ رہی ہوں، کوئی اچھا سا لفظ، کہ ان کی بے خبری کا یہ عالم ہے۔ وہ اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کل جب وہ ایک ماں جب اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے نا، ایک مسلمان ماں اور ایک مسلمان عورت، تو وہ اس بچے کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ اس لحاظ سے ڈالتی ہے، کچھ نہ کچھ اخلاقیات، کچھ نہ کچھ دین، کچھ اس کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک آپ بچے کو آیا کے حوالے کر دیں گے، اچھا آیا ایک تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے بچوں کو آیا کے حوالے کر دیا، دوسرا وہ طبقہ ہے جنہوں نے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا۔ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر معلومات بھی مل رہی ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے، ان کو وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ان کے دل خالی ہیں، ان کے ذہن خالی ہیں، ان کو وہ محبت، وہ پیار، وہ چاہت جو ایک فیملی سے ملتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی 2 گھنٹے گزاریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کھانے کی ٹیبل پہ، ناشتے کی ٹیبل پہ، ہم اس کے اوپر دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ہم پوری فیملی بیٹھے ہیں، ایک فیملی آپس میں وقت گزارتی تھی۔ اب اگر بیٹھتے بھی ہیں وہاں پہ تو سب کے ہاتھوں میں فون ہوتا ہے، سب اپنے اس گیجٹ کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، مائیں بھی مصروف ہوتی ہیں۔ میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ مائیں خود اپنی روٹین کو اور اپنے اوقات کار کے اندر یہ وقت اس کو مینیج کریں، کہ کیونکہ بچہ جو ہے نا، وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ماں کی زبان سے نہیں سیکھتا، وہ ماں کے عمل سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو خود وہ مینیج ہے، خود وہ موبائل کو کم وقت دے رہی ہے، خود وہ اپنی جو ہے وہ لائف کو اس طریقے سے گزاری ہے کہ وہ بچے کے ساتھ اس کی ایک بانڈنگ بن رہی ہے، بچے کے ساتھ وہ وقت گزار رہی ہے، بچے کی بات کو سن رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہے کہ ہم بچوں کی سنتے نہیں ہیں، بس ہمیں سنانے کا شوق ہوتا ہے۔ آج کا بچہ جو ہے نا وہ بھی سنانا چاہتا ہے، آج کا بچہ بھی بولنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بھی سنیں، اور جب وہ بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف ٹرخایا نہ جائے بلکہ مجھے دلیل سے جواب دیا جائے۔ یہ اس جنریشن کا مسئلہ ہے، لیکن اس جنریشن کے مسئلے کو ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ جب ہم عملی اقدامات کریں گے تو پھر وہ بچے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، دیکھیں یہ بچے اگر آج مائیں ان کی تربیت کریں گی تو وہ مائیں تھیں نا جنہوں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیے تھے، وہ مائیں تھیں نا جنہوں نے محمد بن قاسم پیدا کیے تھے، وہ مائیں ہی تو تھیں نا جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سپوت اس وطن عزیز کو دیے، اور بھی بہت سارے نام ہم لے سکتے ہیں، بے شمار ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج کی ماں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا ہے، اور والدین کو یہاں پر ٹائمنگز بہت میٹر کرتی ہے۔ بچے کو آپ نے ٹائم دینا ہے، جو کہ ہماری زندگیوں میں ٹائمنگ کا جو ایشو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سوشل میڈیا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ بھرمار ہے، ہر کوئی اسپیکر بنا بیٹھا ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، بچے ان سے سیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، پھر وہی امپلیمنٹیشن جو ہے بچے وہ بلکہ آرگو کرتے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی خود کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں، ان کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں۔ وہ جو ان کو سنتے ہیں وہ پھر ہماری کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش، تو اس وقت بڑی بے چینی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایز اے مدر میں
اگر آپ کو بتاؤں تو سم ٹائمز ہمیں، کیونکہ وہ اس میں انہوں نے انڈین چینلز بھی دیکھنے ہیں، انہوں نے ہر طرح کے چینل، اور پھر وہ انڈین انفلوئنسرز جو ہیں ان کو سن کے اور وہ سارا، اور اس طرح سے آرگومنٹس کرنا، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ اس میں میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کی نا ٹریننگ میں یہ بات شامل کرنی چاہیے کہ آپ سنیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، انڈین کو سننا چاہتے ہیں، پاکستانی کو سننا چاہتے ہیں، کورین ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا کورین کے سے بہت زیادہ متاثر ہے آج کل کی جنریشن، لیکن ہمارے دیکھیں جو نظام تعلیم ہے، میں پھر وہی بات کروں گی کہ نہ ہمارا نظام تعلیم یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ یعنی کہ کتاب سے تو بالکل رشتہ کٹ آف ہو گیا، تو ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کو پڑھائیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس دور کے لیے بھی تھی، آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں، اساتذہ کو یہ فوکس ضرور کرنا چاہیے کہ آپ سب کو سنیں، لیکن آپ کو اپنی رائے ضرور، یعنی کہ کسی سے متاثر نہ ہوں آپ، کہ آپ نے فلاں کو سنا تو متاثر ہو گئے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا نوجوانوں کو کہ وہ ایک کے پیچھے لگتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں نا کہ اس کی اصلی زندگی جب کبھی ان کے پاس، ان کے سامنے آتی ہے، تو وہ بالکل ان کا بت جو ہوتا ہے جس شخصیت سے متاثر، وہ دڑام سے گر جاتا ہے، پھر وہ بچے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے متاثر ہوں، وہ ریسرچ کریں، وہ دیکھیں، وہ چیزوں کو سمجھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اصل ماخذ ہے، قرآن، حدیث، سنت، جو اصل ہماری وہ بکس ہیں، ان سے کنسرن کرے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ ملتی نہیں، یہ لائبریریاں، آن لائن لائبریریوں میں یہ سارا مواد موجود ہے۔ اب تو کوئی اس کا لینگویج کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کر آپ ان چیزوں کو ترجمہ اپنی مرضی کی زبان میں کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بچے ہمارے کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور ہمارے بچے جن کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم ان کو ان چیزوں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ فزیکل بیٹھ کر کچھ ان کی باتوں کو سنیں، ان کو وقت دیں۔ یہ اساتذہ کا کام بھی ہے، یہ وہ مینٹور جو ہیں ہمارے، ان کا کام بھی ہے۔ اور میں تو بلکہ یہ کہوں گی، مدرس کے سے بات کروں گی یہ، اور ان کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں ابھی ماہ شعبان ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کا، اور ہمارے الحمدللہ ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان، پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، ہر محلے، ہر گلی کے اندر وہ کوشش کر رہی ہیں کہ دورہ قرآن ہوں، ہر دل تک قرآن، دورہ قرآن۔ انہوں نے سلوگن رکھا ہے کہ خواتین جو ہیں، ینگ بچیاں جو ہیں، مدرس جو ہیں، وہ قرآن کے ساتھ جڑیں۔ ڈور ٹو ڈور جائیں گے آپ؟ کیا ڈور ٹو ڈور ہم اس طرح کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی پورے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی پوری کمپین ہم چلا رہے ہیں۔ ہم رجسٹریشن بھی کریں گے آن لائن، خواتین اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں تو ہم ان کو وہ کلاسز بھیجیں گے۔ اور وہ جو دورہ قرآن ہوگا نا، وہ صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھیں رمضان کی جو اہمیت ہے نا، وہ قرآن کی وجہ سے ہے، روزے کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ وہ قرآن کو پڑھنا نہیں، قرآن سے لائف سکلز سیکھنی ہے، کہ آج کے دور میں جو ہماری زندگیوں کے اندر کمی ہے، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کے اندر کمی ہے، پیرنٹ جو ہیں وہ پیرنٹنگ کے کون سے ٹولز کو استعمال کریں۔ آپ سورہ لقمان کو پڑھیں، سورہ لقمان میں پورے وہ پیرنٹنگ کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر نوجوانوں کی آپ رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کہف کو پڑھیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں، ینگ مدرس جو ہیں، اور جو ہماری خواتین ہیں، وہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ ان کو وہاں سے سمجھ آئے گی کہ انہوں نے آج کے دور کے ان چیلنجز کو کس طرح فیس کرنا ہے، اور یہ اتنا آسان حل بتاتا ہے قرآن پاک۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت کی طرح ہے، اور ہم ان کی ذہنی، جسمانی،
ان کی مینٹلی اور ان کی جو نفسیاتی اور اخلاقی- جذباتی اور اخلاقی- اخلاقی تربیت جو ہے وہ اس وقت اتنی ضروری ہے. یقین کریں مجھے آج کی اس نسل کے اوپر اور اپنے بچوں کے ترس اوپر آتا ہے. ترس آتا ہے کہ ہمیں تو مسئلہ ہوتا تھا ہم اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے, ہمیں مسئلہ ہوتا تھا ہم اپنی چچی کے پاس چلے گئے, ہم اپنے ماموں یا اپنی خالہ کے پاس چلے گئے, لیکن اب کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے. سمینہ سعید صاحبہ اپنے بچوں کو اتنا دور کر دیا ہے ماؤں نے رشتوں سے. کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں, پھپھو کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے, پھپھو کے رشتے پہ تو یہ بنا بنا کے انہوں نے میمز بن رہی ہیں, جوکس بن رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب پھر آپ کے بھتیجے بھتیجیاں بے شک مذاق کے طور پہ وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ کیسا ہمارا, اور ہم نے وہ رشتے کس طرح سے نبھائے ہیں, بلکہ ابھی تک نبھا رہے ہیں. ہمارے یہ جو جنریشن گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے, رشتوں سے دوریاں, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کہیں کہ آپ کون کون سے طریقے؟ جی جنریشن گیپ ہے بالکل, یعنی کہ میری اور میری بیٹی کے درمیان جنریشن گیپ آ رہا ہے. جی اب جو اگلی نسل ہوگی اس میں تو اور زیادہ بڑھے گا. بہت زیادہ. تو اس جنریشن گیپ کو ہم اسی طرح دور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, یعنی کہ ہم جو پیرنٹس ہیں نا, ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں. جو اس دور کے تقاضے ہیں نا, جو اتنی تیزی ہے, ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہر روز ایک نیا. دیکھیں اب تو وہ کلائمیٹ چینج نے موسموں کو بھی چینج کر دیا, یعنی کہ وہ علاقے دو سو سال بعد برف باری ہو رہی ہے جہاں پہ شدید گرمی پڑتی تھی. تو ہمیں بھی اپنے اندر کے موسم کو جو ہے نا, ہمارے اندر کی وہ اس کو چینج کر کے ہمیں اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے. ہم ان کو بٹھا کے اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بڑی ان کی مہربانی ہے, اور ہم انہیں کہیں کہ سنائیں ان کے کیا مسئلے ہیں, اور ان کو ہم وہ حاکمانہ انداز میں ان سے بات نہ کریں, بلکہ ہم ان سے ایک ہمدردی, ایک محبت, ایک شفقت والا معاملہ کریں. اور اس کے لیے میں یہ بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تربیت تھا نا, اس کی حکمتیں دیکھیں. ہم نے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا, ہمارے دین نے ہمیں کیا نہیں سکھایا. ہمارے دین کے اندر دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک نوجوانوں کا گروپ تھا جو کہ جدید ٹریننگ لینے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں لاکھوں روپے انہوں نے لگائے, وہ ٹریننگ لے کر آئے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک کتاب, کسی نے ان کو کتاب دی, محسن انسانیت. تو انہوں نے وہ کتاب پڑھی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو جو ٹریننگ ہم باہر سے لے کر آئے وہ تو ساری اس محسن انسانیت کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ایک کتاب ہے, بہت مختصر سی کتاب ہے, لیکن اس کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدھو آ جاتا ہے اور وہ صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام بھاگتے ہیں کہ اس کو مارے یا اس کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ پہلے اس کی حاجت پوری کرنے دو, تو پھر اس کے بعد اس کو تم بتاؤ کہ تم نے یہ غلط کیا ہے. تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم بچے کو دیکھتے ہیں نا کوئی غلط کر رہا ہے, ہم وہیں پہ لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم اس کو پہلے وہ کر لے اگر کوئی غلطی کر بھی رہا ہے, اور بچوں کے اندر ایگزیکٹلی یہ جو جذباتی طور پر غیر حاضر والدین ہوتے ہیں یہ بچوں کی مثال بڑھاتے ہیں نا, بالکل بڑھاتے ہیں, بچوں کی مثال بڑھتے ہیں. آپ کی اپنی فرسٹریشن ہے, آپ کا اپنا کوئی مسئلہ ہے, اب بیچارہ بچہ ہے 8-10 سال کا, 9 سال کا, آپ اس پہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. بھائی آپ آفس سے ایگزاسٹ ہیں, آپ کے باہر کے مسائل ہیں, آپ شام کو گھر آ رہے ہیں, بچے کا ٹائم ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, خاص طور پہ اس وقت جو فادرز, تو وہ آپ بچے پہ ساری فرسٹریشن نکال دیتے ہیں. فادرز بھی مدرز بھی, میں خود دیکھتی ہوں کہ میں اتنی مصروف ہوتی ہوں, میرے بچے بیچارے کہتے رہتے ہیں امی آپ سے بات کرنی ہے, میرا کوئی فون آ جاتا ہے, مجھے کہتے ہیں اس کو بند کریں. تو اس وقت فیل ہوتا ہے کہ بھائی, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ مائیں جو ہیں وہ بس کہتی ہیں نہیں جی یہ بچوں کو تو بس عادت پڑی ہوئی ہے, یہ بات نہیں ہے. آج کے بچے کی ضرورت ہے کہ اس کی ماں, اس کا باپ, اور بلکہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم نے بچوں کو ان کے پیارے رشتوں سے دور کر دیا ہے, اور اس میں بھی ماں کا کردار ہے. ماں ہر وقت ان کو برائیاں وہ کرتی رہتی ہے, اور پتہ بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کی زبان سے, وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میری دادی یا میری پھپھی یا میری ممانی یا میری چچی یا میرا وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, تو وہ ماں کو, میں نے ایسے بچے بھی دیکھے جو اپنی ماں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا لیکن ہمارے ان رشتوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. تو اس اور دیکھیں اگر کوئی ماں نہیں بھی کہتی نا, تو بچے اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو وہ خود آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ماؤں کو اپنا کردار وہ ادا کرنا چاہیے کہ جو ان کو ایک مدر کی حیثیت سے, ایک ماں بھی ایک مینٹور ہوتی ہے, وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے, وہ بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہے. بچے ماں کی گود سے سیکھ کر
وہ پروان چڑھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنا وہ جو صحیح والا کردار ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، ٹاپک اتنا اچھا ہے، دل کر رہا ہے کہ اس پہ مزید بات کرتے چلے جائیں، لیکن ٹائم کی کمی ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ جناب سمینہ سعید صاحبہ۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ، نئے مہمان کے ساتھ۔ گڈ مارننگ لاہور۔